अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इतना कोई पोलिटिकली पोलराइजेशन हो गई है कि वो आपको इसके असरात सुप्रीम कोर्ट की सतह तक नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे कल सुबह तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया जाना है, उसके बाद 26वीं तरमीम के ऊपर भी पटिशन है और फिर तौहीन अदालत से मुतल्लिक जो नोटिस जारी किया गया था एडिशनल रजिस्ट्रार को, और फिर इससे मुतल्लिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की दोनों कमेटी के अरकान बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। उस हवाले से भी कल आफ्टरनून के अंदर एक 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात भी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी PTI के चेयरमैन इमरान खान की डिमांड है कि मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात करवाई जाए। 28 तारीख स्पीकर ने उसकी तारीख भी मुकर्रर की हुई है। नेक्स्ट 4th जो राउंड है इस मुज़ाकरात का, और PTI की डिमांड में दूसरी तरफ ये है कि जी कि अगर आप कमीशन पे पेशरफ्त करते हैं तो मुलाकात ये होगी, अदरवाइज़ ये नहीं होगी। कुछ इस किस्म के मामलात हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर आज रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो अभी रिसेंटली तरमीम की गई उसके मुताबिक ये नई तकर्री तक काम करते रहेंगे। नई तकर्री का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ, ये एक मामला। और फिर कुछ बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान में हमेशा हम जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जो बुनियादी जमहूरियत जहाँ से शुरू होती है बल्दियाती इंतखाबात से या बल्दियाती निज़ाम से, उसको हमेशा अंडरमाइन किया गया। बदकिस्मती से अभी भी इस वक्त पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से कोई खातर खा पेशरफ नहीं हो रही। तो ये मौज़ूआत होंगे जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शेख आफ्ताब अहमद साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और ये बड़ी पुरानी इनकी पार्लियामेंट से वाबस्तगी है। और राना आतिफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, रुकन असम्बली भी हैं, और सेनेटर सरमद अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और शेख साहब आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, और स्टार्ट ये कर लेते हैं हम बल्दियाती इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट कर लेते हैं कि अगरचे इलेक्शन एक्ट के में तरमीम हुई है और जब तक नई तकर्री नहीं होगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और 2 दीगर जो मेंबरान हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन अभी तक प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ। तो एक एफिशिएंट डेमोक्रेटिक निज़ाम के अंदर तो पहले से पता होता है कि फ़लाँ साहब रिटायर हो रहे हैं, तो उससे अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले एक प्रोसेस शुरू कर लिया जाए, मुशावरत की जाए, जो भी आइनी तरीक़ाकार है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो जाए, साफ और शफाफियत उसके अंदर आए, तो ये तख़ीर क्यों होती है? हम क्यों ऐसे बिला वजह मसाइल पैदा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। असल में जी बड़ी चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर एक ओपिनियन कायम करते हैं किसी शख्स के मुतालिक, और उन्हें फिर लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि आपस में अंदर इतनी ज़्यादा वो दूरियां हो चुकी हैं कि अब कैसे मुमकिन ही नहीं नजर आता कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आपस में बैठेंगे और मिल बैठकर वो अपोजिशन ये लीडर ने मामला खत तय। लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर को, वो तो कह रहे हैं हम बैठने के लिए तैयार हैं, आए शुरू करते हैं मुज़ाकरात इस पे तो कंसल्टेशन। जो वैसे भी लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त जो है गौर साहब, वो काफी ठंडे उमर यूस मिजाज के आदमी है, और शहबाज साहब भी बड़े कोऑपरेटिव आदमी है। तो मेरे ख्याल में बैठ के कर लेंगे आपस में फैसला, किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। और होना चाहिए, क्योंकि जब एक टर्म खत्म हो जाती है तो फिर दूसरी टर्म के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन का बनना और मेंबर्स का बनना बहुत जरूरी है। ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है, और ये एक आईनी अदारा है जिसने आगे चलकर पाकिस्तान के तमाम सियासी मामला को चलाना है। सरमद साहब, तो आपका क्या ख्याल है कि ये अर्ली नहीं हो जाना चाहिए था? अब तक तो अपोजिशन लीडर भी खत लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन कुछ शायद टाइम बन नहीं पा रहा। खत के ज़रिए नाम भी भेजे जा सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन अभी तक अपोजिशन की जानिब से भी नाम भी नहीं भेजे गए, सिर्फ ये कहा गया कि मुशावरत शुरू की जाए इस पर।
میرا خیال میں مسئلہ بہت سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن پہلے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی حکومت سے، اور وہ کہتی تھی کہ جی ہم نے ان لوگوں سے بات نہیں کرنی، تو اس لیے میرے خیال میں نام بھی بھیج دیں، لکھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ میرے نزدیک نام ہے، پرائم منسٹر بھی نام سجیسٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر وی کین ٹیک اٹ فردر فرام دیئر. ہونا تو چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ کی جانی چاہیے. لیکن یہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا اس وقت تک جو ایگزسٹنگ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. کیونکہ اگر وہ کنٹینیو نہیں کرتے تو پھر جو ادارہ ہے وہ بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بالکل ہی ایک قسم سے ختم ہو جاتا ہے، اور ارریلیونٹ ہو جاتا ہے جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز نہیں آتے. تو ادارے کو جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اس طریقے سے ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے، اس کے میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، برقرار رہنی چاہیے کنٹینیوٹی. تو جب تک چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتے اور نئے ممبرز اپوائنٹ نہیں ہوتے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے دی ایگزسٹنگ چیف الیکشن کمشنر کین کنٹینیو. اور میرے خیال میں مشاورت ہونی چاہیے، میننگ فل مشاورت ہونی چاہیے، دونوں طرف سے نام جانے چاہیے. اور پرائم منسٹر اوبیسلی اب ہم ہوپ فل ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنے الائنس کو بھی ساتھ آن بورڈ لیں گے، اور ان کے ساتھ بھی کنسلٹ کریں گے بیفور ہی اسٹارٹس دی کنسلٹیشن پروسیس ود دی اپوزیشن. ہو جائے گا. رانا صاحب، یہ ابھی اپوزیشن لیڈر کی جانب سے خط لکھا گیا، اگر کنٹینیو ہوگا تو پھر پارلیمانی کمیٹی میں یہ معاملہ جائے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ خط لکھا گیا، جواب اگر نہیں آیا تو آپ اپوزیشن مشاورت سے اپنے نام پیش کر دیں، اسپیکر کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی، اور کہیں جی پروسیس انیشیٹ کریں، تو کچھ چیزیں ڈیبیٹ شروع ہو جائے. ادروائز تو پھر ایک طرف اعتراض بھی بہت ہے اس موجودہ الیکشن کمیشن پہ، اور دوسری طرف تو پھر یہ کام کرتا رہے گا جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا یہ پروسیس. خالد صاحب دیکھیں، اصولی طور پر اور بنیادی طور پر، قانونی طور پر بھی جو خط ہے وہ پرائم منسٹر کو لکھنا چاہیے. جیسے بھی پرائم منسٹر بنے ہیں، لیکن چلیں ان کو خط لکھنا چاہیے اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہ ہمیں یہ کنسلٹیشن کا پروسیس شروع کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے اس حکومت کی جو سنجیدگی ہے وہ کسی معاملے میں بھی سنجیدگی نہیں ہے، خواہ وہ آئینی معاملات ہوں، قانونی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں. تو یہ تو اب آبویسلی اب ان کا دل نہیں خیال میرا خیال کر رہا، کیونکہ جس طرح سے وہ ان کو فیور کیا گیا ہے، شاید اس لیے میرا خیال ان کا دل نہیں کر رہا. تو اس لیے اصولی طور پر تو وزیر اعظم کو خط لکھنا چاہیے اپوزیشن سے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو کہ کنسلٹیشن کا پروسیس سٹارٹ کیا جائے. اور میرے خیال میں یہ پروسیس مہینہ 2 مہینے پہلے شروع کر دینا چاہیے، تاکہ جس دن ٹرم ختم ہو اس سے اگلے دن ہی نیا چیف الیکشن کمیشن اور جو ممبر ہیں وہ اپنا کام شروع کیا، اور کوئی ایڈہاکزم نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے یہ 30-40 سال یہ لوگ حکومتیں کرتے رہے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے چیزوں کو کرنے کا، اسی وجہ سے تو آج ہم یہاں پہنچے ہیں. لیکن یہ ایڈہاکزم رانا صاحب ہمیں ہر جگہ ہی نظر آ رہا ہے. یہ ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ الیکشن، اور اس کا کام ہی الیکشن ہوتا ہے. لوکل باڈیز کا معاملہ بھی ابھی بلوچستان میں کچھ الیکشن کچھ جگہوں پہ ہو رہے ہیں، بلدیاتی انتخاب. لیکن میں ذرا آفتاب صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کا کیونکہ پارلیمانی وزیر بھی رہے ہیں آپ، اور یہ جو بنیادی جمہوریت ہے، یہ جو گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کو جو حق ملتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، اگر وہ بلدیاتی ادارے فعال نہ ہوں تو آپ کی سمجھ لیں جمہوریت کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوتی. بدقسمتی سے یہ جتنی جمہوری ادوار آئے ہیں اس میں آپ کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، بلدیاتی ادارے انڈرمائن رہے ہیں، اور آمریت جب بھی آئی ہے اس نے فوکس وہاں پہ کیا ہے، شاید کہ وہ عوام کے ساتھ گہرا رابطہ رکھنا چاہتے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتوں کا شاید اپنا بھی طرز عمل اس حوالے سے ان کے خود سیاسی جماعتوں کے لیے اور جمہوریت کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے اگر الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوتے، بلدیاتی ادارے فعال نہیں ہوتے؟ تو دیکھیں جی، میں خود بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی ادارے ایک بنیاد ہیں، وہ ملک کی بھی بنیاد اور جمہوریت کی بھی بنیاد. یہ وقت پہ ہونے چاہیے اور ریگولرلی طریقے سے ہونے چاہیے. اب بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں جب ان کو ختم کیا گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی ان کو بحال نہیں کیا گیا.
اگر وہ اس وقت یہ بحال کر دیے جاتے یا اپنی ٹرم پوری کر جاتے تو یقینی طور پر وقت پہ پھر الیکشن آ جاتے تھے. تو یہ تو بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بلدیاتی ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک کہ بنیادی جو لوگوں کی ڈیفیکلٹیز ہیں اور ان کے مسائل ہیں ان کا حل ہی ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ محلوں میں کونسلز رہتے ہیں، چیئرمین حضرات شہروں میں رہتے ہیں، وہ عوام کے بہت ہی قریب تر ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے اسمبلی کے ممبران پر، صوبائی، قومی، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ شیخ صاحب میرا خیال ہے ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی بھی شاید رکاوٹ بنتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ بجٹ اگر سارا ادھر چلا جائے گا تو وہ سمجھتے ہیں ہماری وقت شاید کم ہو جائے گی. نہیں، وہاں بجٹ نہیں آتا، ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا، شہر کے جتنے بھی ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ان کو وہ کلیکٹ کرتے ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جو شیئر ملتا ہے، ایکسپریشن ملتی ہے، اس میں سے بھی شیئر جو ہے بلدیاتی اداروں کو جاتا ہے. یہ اتنا ایشو نہیں ہوتا پیسوں کا، یہ خود بھی کافی جنریٹ کر لیتے ہیں. خاص طور پر ضلع کونسل کو جگہ جگہ پہ ان کے ٹیکسز لگتے ہیں، ووٹ ٹیکس ہے. بہرحال وہ اتنا ایشو نہیں ہے جتنا ایشو یہ ہے کہ زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ کی جاتی ہے ایم ایل ایم پی ایس پر. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. صحیح ہے. سرمد صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جمہوری جو بنیاد ہے اس کو اگر مضبوط کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی آپ کی صوبائی اور قومی سطح کے اوپر جو پارلیمان ہے یا جمہوریت ہے وہ بھی مضبوط ہوگی، لیکن اگر بنیاد ہی ویک رہے گی تو پھر شاید یہ جو مسائل ہمیں آئے روز پیش آتے ہیں، جماعتیں بھی یا ادارے بھی باہم دست و گریبان رہتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے شاید اپنی بنیاد، اپنے پونچھ جو ہیں وہ عوام کے اندر اگر ہمارے مضبوط ہوں گی، جڑیں مضبوط ہوں گی تو پھر شاید کوئی بھی باہر سے طوفان جو ہے کہ اس درخت کو نہیں ہلا سکے گا. میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، کیونکہ جب تک گراس روٹ لیول کے اوپر ایک سٹرکچر نہیں آئے گا، ایک پولیٹیکل سٹرکچر نہیں آئے گا اور پارٹیسپیٹری فورمز کریٹ نہیں ہوں گے تو سٹرکچر ہے وہ بیسکلی شروع ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ سے، اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس آتی ہیں، پھر وفاقی یا قومی حکومت لیول کے اوپر حکومت آتی ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا جو پوائنٹس پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جب گورنمنٹ میں پاور کولیشن ہمارا بن رہی تھی اور جو ہم نے الائنس کے طور کے اوپر جو ایگریمنٹ آپس میں سائن کیا تھا، اس کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے اندر جہاں پہ ہماری حکومت ہے وہاں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں اور بلدیاتی حکومتیں جو ہیں کراچی سمیت بہت افیکٹولی پرفارم کر رہی ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی کافی حد تک جو لوکل کمیونٹی الیکشنز ہیں وہ ہو چکے ہیں. پنجاب میں بھی ہونی چاہیے، اور ابھی ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بھی ہم نے یہ ایک جو ڈیمانڈ، ایک جو ایشو تھا وہ جو ڈسکس کیا ہے وہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا ہے. اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز اگر پورے ملک میں ہو جائیں اور ایک صوبے میں نہ ہو تو وہ ایک انوملی میرے خیال میں رہ جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پنجاب میں بھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرا دیے جائیں، اور ایک سسٹم جو ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ پورے پاکستان میں ہر صوبے کے اندر افیکٹولی چلنا چاہیے، اور تاکہ لوگوں کے اندر ایک پارٹیسپیٹری جو ایک اسپرٹ ہے نا وہ پیدا ہو. جب تک لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ جی ان کے مسائل جو ہیں وہ ان کے علاقے میں حل ہو رہے ہیں، اور ان کو اگر کوئی مثال کے طور پہ رحیم خان میں رہتا ہے اور اس کو آ کے اپنے مسائل لاہور میں حل کرانے ہیں تو اس کے لیے مسئلہ ہے. یا اگر کوئی رہتا ہے گھوٹکی میں اور اس کو کراچی جانا پڑتا ہے، سکھر میں یا گھوٹکی میں اور اس کو کراچی آنا پڑتا ہے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے، تو مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ حکومتیں ہیں وہ اپنا وہ فعال ہوں اور وہ ایفیکٹولی اپنا کام کر لیں. میں اسی کریں. نقطے پہ رانا صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد کوئی لوکل باڈی الیکشن اور پھر پاکستان کی جو سیاسی معاملات ہیں، مذاکرات کے ایشوز جہاں پہ کچھ نہ کچھ اٹکے ہوئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.